अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक और प्रोग्राम एजे हेल्थ पॉइंट का और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये 7 करोड़ लोगों का टॉपिक है। नाजरीन, आप जानते हैं कि 22 करोड़ की आबादी में से 7 करोड़ वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल तक है। पेरेंट होना बहुत बड़े एजाज़ की बात है और पेरेंटिंग सबसे मुश्किल काम है। बच्चों को प्रोटेक्ट करना, बच्चों को आगे लाइफ में गाइड करना, ये तमाम जिम्मेदारियां कहना बहुत आसान है, करना बहुत ही मुश्किल होता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की जब बात आती है, बहुत से चैलेंजेस हैं जो इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। आज हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और एक हमारे पास लीगल फर्टर्निटी से हैं। मैं सबसे पहले अपने गेस्ट्स का आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊं जिनसे आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नईम ज़फ़र, ही इज़ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड प्रेसिडेंट पहचान, और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िश इमरान, एसोसिएट प्रोफेसर एंड शी इज़ पीड साइकेट्रिस्ट एट मेयो हॉस्पिटल लाहौर। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? और हमारे साथ नाजरीन लाइन पे मौजूद होंगे अलमास अली जविंडा, ही इज़ एडवोकेट हाई कोर्ट। इनसे हम लीगल ओपिनियन लेंगे जब हम डिस्कशन के मिड में पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई नो कि कोरोना एक जिसको कहते हैं एक अप्रीहेंशन भी है, मोबिलिटी का भी इशू होता है। आप लोगों ने टाइम निकाला एंड यू इंश्योर्ड योर अवेलेबिलिटी, और ये एक नोबल कॉज है जिसके ऊपर आप आए। डॉक्टर साहब, शुरू तो इससे करते हैं, ये पहचान क्या प्रेसिडेंट है, ये किस चीज़ की पहचान है सर? पहचान असल में एक है प्रोटेक्शन एंड हेल्प ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट अब्यूज़ एंड नेगलेक्ट। उसका ये क्या होता है, एक्रोनियम है, ये एक्रोनिम है। okay. और ये एक गैर सरकारी तंजीम है जो कि मेरे मरीज़ों ने और मेरे कुछ दोस्तों ने आज से को 15 साल पहले शुरू की थी, और हम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और बच्चों के राइट्स के हवाले से काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चाइल्ड राइट्स डिपार्टमेंट अब हम इस्टेब्लिश किया है, और वहाँ पे हम तालीम भी बच्चों के हकूक़ के हवाले से दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहबा, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत शायद फ्यूअर हैं पीड साइकेट्री के अंदर ख़वातीन। पहले तो ये बताइए कि ये आपने इनिशिएटिव क्यों लिया था, और दूसरा ये बताइए कि ये सब स्पेशलिटी इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड क्यों नहीं है, इग्नोर्ड क्यों है, इतने कम लोग क्यों हैं इसमें? आपका बिल्कुल सही कहना है। पूरे पाकिस्तान में हार्डली अ हैंडफुल ऑफ चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट मौजूद हैं, और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। वैसे ही साइकाइट्री में जनरली डॉक्टर्स कम आते हैं बिकॉज ऑफ स्टिग्मा, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस कि ये बहुत उस तरह की स्पेशलिटी नहीं है जिसमें जनरली मेडिकल स्टूडेंट्स का एक्सपोजर फाइनल ईयर तक बहुत कम होता है। तो कुछ का इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि एक्सपोजर ही बाय द टाइम वो डॉक्टर्स बनते हैं तो कुछ लोग ही साइकाइट्री को सिर्फ ऐड कीजिएगा एक चीज़, क्या इवॉल्व कर रही है ये या स्टैग्नेंट है? जी बिल्कुल नहीं, इवॉल्व कर रही है। इसमें अब बहुत ज़्यादा आप लोगों को ट्रेन कर रही हैं? जी, अब जो है वो चाइल्ड साइकाइट्री की भी ट्रेनिंग पाकिस्तान में शुरू होने वाली है। तो वो फैक्टर्स, इसके अलावा जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो भी रोटेशन के लिए आते हैं, क्योंकि मेनली हमारे यहाँ चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट तो उतने नहीं होंगे, ज़्यादातर तो पीडियाट्रिशियंस के पास ही बच्चे प्रॉब्लम्स के साथ जाते हैं। चूँकि यही था कि बच्चे का बाजू टूटे, बच्चे को साइकाइट्री का इशू हो, वी लैंड टू अ पीडियाट्रिशियन, तो इसका मतलब है कि वो पूरा एक प्राइमरी केयर फिजिशियन बन जाता है। ऐसे ही है डॉक्टर साहब? लेकिन ये बहुत अच्छा है कि अगर उसके अंदर सब स्पेशलिटीज़ आई हैं तो ये तो मेरे ख्याल से फर्दर हम बहुत केयरफुली और ट्रीट कर सकते हैं अपनी क्लाइंटेल को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो जनरली समझा जाता है कि टैबू है। डॉक्टर नहीं, मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे ये बताइए कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ की, आप कैसे इसे डिफ़ाइन करते हैं और आपके ख्याल से क्या आप कर रहे हैं इसके लिए? नहीं, चाइल्ड अब्यूज़ की तो डेफिनेशन WHO ने बड़ी क्लियरली डिफ़ाइन की हुई है। इसका मतलब यह है कि कभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी तशद्दुद, चाहे वो उसका जिस्मानी तशद्दुद हो, चाहे वो ज़हनी तशद्दुद हो, चाहे वो जिनसी तशद्दुद हो, या बेतवज्जही, शदीद बेतवज्जही का शिकार हो, या अगर शिकार होने का एहतमाल भी हो, तो ये सब चाइल्ड अब्यूज़ के ज़मरे में आता है। सो हमें डॉक्टर साहब कुछ फैंसी नहीं लग रहा हमारे मुल्क में जब हम कहते हैं, मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, कि एहतमाल हो या बेतवज्जगी, ये बड़ा मुश्किल है, सब्जेक्टिव है। कैसे ऑब्जेक्टिवली आप इसको सेग्रीगेट करेंगे? बाकी तो मुझे समझ आ गया। नहीं, देखें, लोगों का ये शुरू में बहुत ख्याल था कि शायद ये कोई वेस्ट से टर्म ली गई है, और पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब हमें इस मौजू पे काम करते हुए तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं, और हमने देखा है कि अब लोगों में एक्सेप्टेंस भी आ गई है। मुझे याद है कि जब हम शुरू में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर कोई प्रोग्राम करते थे तो लोग मतलब
آنکھیں بند کر لیتے تھے, ٹی وی بند کر دیتے تھے, بات نہیں سنتے تھے. لیکن اب اس پہ ٹی وی کے پروگرام بن رہے ہیں, ٹی وی کے ڈرامے بن رہے ہیں, اڈاری بنا ہے, اس کے بعد ابھی اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. لوگوں میں ایکسیپٹنس آ رہی ہے, اس لیے نہیں کہ ہم یہ اس کو سکھا رہے ہیں, اس لیے کہ ہر گھر میں یہ چیز موجود ہے. اگر میں آپ کو صرف نمبرز کے حوالے سے بات کروں تو جو ہم بات کریں جسمانی تشدد کی, مار پیٹ کی, تو ہمارے اسکولوں میں ابھی بھی سب کچھ کہنے کے باوجود 70 سے 80% بچہ ہے جس کو مار پڑ رہی ہے. میں ایون ایلیٹ سکولز میں بچوں کو مار پڑتی ہے, اور اس پہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ مار بچے کے اچھائی کے لیے ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن جب ہم جنسی تشدد کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بے شک ہم اس کو جتنا مرضی چھپائیں, اس وقت بھی پاکستان میں تقریباً ہر 4 میں سے 1 لڑکی اور ہر 6 میں سے 1 لڑکا کسی نہ کسی وقت جنسی تشدد کا شکار ہوا ہے. شدید بے توجہی ہماری, کیونکہ ہم لوگ تو کیسز مینیج کر رہے ہیں چلڈرنز ہاسپٹل میں, ہمارا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ جو ہے وہاں پہ ہم اسے دیکھتے ہیں, اور ہمارے زیادہ تر کیسز آلموسٹ 70% کیسز ایسے ہیں جو شدید بے توجہی کا شکار ہیں. اور یاد رکھیے گا جہاں کہیں بھی شدید بے توجہی آتی ہے, نہیں, آپ ان کے سمٹم سے پک کرتے ہیں یا یہ رپورٹ ہوتا ہے بے توجہی؟ میں آپ کو حیران کن بات ہوگی, ایون چائلڈ سیکسول ابیوز رپورٹ نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس وہ کسی ٹراما کے تحت آتے ہیں, سیڑھیوں سے گر گئی ہے بچی, رکشے سے گر گئی ہے, چوٹ لگ گئی ہے, اور وہاں پہ پیرینیل بلیڈ آنی شروع ہوئی ہے. ہماری جو ساری کی ساری ڈائگنوزز ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو کیسے ٹرین کرتے ہیں, ہم ٹیچرز کو کیسے ٹرین کرتے ہیں, ہم پیرنٹس کو کیسے ٹرین کرتے ہیں کہ وہ سمٹم سے پہچانیں. اور جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو کسی اور وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں, پیٹ میں درد کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں, پیشاب میں جلن کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر چائلڈ سیکسول ابیوز یا چائلڈ فزیکل ابیوز نکلتی ہے. مائی گڈنس. ڈاکٹر صاحبہ, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک کنجینیٹل ایشوز ہوتے ہیں سائیکیٹری کے اندر بچوں کے, کچھ ایکوائرڈ ہوتے ہیں. ایکوائرڈ کتنے زیادہ آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ بہت زیادہ. لائک میں ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں جہاں مطلب ہے سچ پنجاب میں بھی چائلڈ سائیکائٹری کے صرف 2 ہی یونٹس ہیں, اور ہمارا ان پیشنٹ یونٹ واحد ہے جو پورے پاکستان میں ڈیڈیکیٹڈ چائلڈ سائیکائٹری کا یونٹ ہے. سو وی مینیج کیسز فرام آل اوور پنجاب سے ریفر ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, یہاں صرف ایڈ کیجئے گا, کیا کتنے % ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کے پاس لینڈ ہوتے ہیں, اور کتنے ہیں جو پیڈیاٹریشین آپ کو ریفر کرتا ہے؟ موسٹلی ڈائریکٹلی آتے ہیں. اچھا, ابھی بھی موسٹلی ڈائریکٹلی پیشنٹ سیلف ریفرل زیادہ ہے. پیڈیٹریشنس اور اسکول ٹیچرز کی طرف سے لاسٹ چند سالوں میں نمبر آف کیسز ریفر ڈیفینیٹلی بڑھ رہے ہیں, کیونکہ پیڈیٹریشنس اویئر ہو رہے ہیں کہ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں, اور ایکوائرڈ میں ڈپریشن بچوں میں, انزائٹی, اور اسپیشلی جو سومیٹک سمٹمز کی سر نے بات کی کہ پیٹ میں درد, جسمانی علامات جس میں کوئی بھی ایز سچ انڈر لائنگ جسمانی مسئلہ نظر نہیں آتا, تو یہ تو آلموسٹ 50% سے بھی زیادہ پریزنٹیشن جو ہماری کلینکل سیٹنگز میں ہے وہ اس طرح کے پرابلمس کی ہے, ایکوائرڈ کیسز کی. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم اس وقت ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاٹ کیک ہے جب کرونا کی بات ہوتی ہے اکراس دا گلوب. اس دوران کرونا کے اس پینڈیمک کے دوران آپ نے کیا دیکھا ہے اس حوالے سے, چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی, چونکہ آپ نے ایک آرٹیکل بھیجا تھا جو آپ نے خود اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں آپ خود سے وہ بتا دیں کہ وہ کیا ہے. دیکھیے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی کریکشن ایٹ دی آؤٹ سیٹ کروں. آپ بات کرتے ہیں 7 کروڑ بچوں کی, میں بات کرتا ہوں 10 کروڑ بچوں کی. یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹ آف دا چائلڈ کے حوالے سے ہر شخص بچہ ہے جب تک کہ وہ 18 سال کی عمر تک نہیں پہنچتا. تو ہمیں 18 سال کی عمر تک لے کے جانا ہے, جو تقریباً ہماری 45% آبادی. بالکل صحیح ہے, 35 سے 45 پہ چلی جائے گی. جی, ہم 45-47 کی بات کر رہے ہیں. سو ہم 10 کروڑ بچے کی بات کر رہے ہیں. اوکے, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کرونا میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, ایک سب لوگ بہت سکون میں ہیں کہ کرونا بچوں کو تنگ نہیں کر رہا. بچوں میں اموات بہت نہ ہونے کے برابر ہیں, بچوں میں بیماری بہت کم ہے. لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں کرونا بچوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. وہ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ وہ اس طرح کہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے, اکنامک پریشرز آئے ہیں, اور سارے کا سارا پریشر الٹیمیٹلی بچے کے اوپر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ساری بند ہیں, بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگ رہے ہیں, بچوں کی پرائمری ہیلتھ کیئر نہیں ہو رہی ہے. خسرے کی وبا آلریڈی سندھ میں پھیلنی شروع ہو چکی ہے.
اس وقت DTP کی جو کامبو کی ویکسین ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے کیونکہ جہاز یہاں نہیں پہنچ رہے ہیں. اب یہ سارے مسائل پرائمری ہیلتھ کیئر کے مسائل یہ بھی بچوں کی رائٹس کے ایشوز ہیں. بچوں کی جو پہلے جو ہم وہاں پہ پرائمری کیئر کی جو ہماری خدمات تھیں یہ سارے کا سارا سٹاف ہمارا چلا گیا کووڈ کے اوپر, بچوں کے اوپر کیئر نہیں ہو رہی. گھروں میں اگر آئیں تو کیونکہ اکنامک پریشر اتنا زیادہ ہے اس کی وجہ سے ماں باپ بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں. وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, باپ ماں کو مارتا ہے, ماں بچے کو مارتی ہے, باپ بچے کو مارتا ہے. گھر کے اندر ماحول ٹی وی جیسے ہی لگائیں ہر طرف کووڈ نظر آ رہا ہے. ماں باپ بھی شدید پریشان ہیں, وہ اپنی تمام تر پریشانی بچے کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں, بچہ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے. میرے پاس ایک مریض آتا ہے, وہ آ کے ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ جی میری سانس بہت تیز سے چل رہی ہے, مجھے سانس نہیں آ رہی, میں بہت پریشان ہے. ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کو پتہ نہیں سانس کی تکلیف ہے. پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ بچہ ٹی وی پروگرام دیکھ کے اور ماں باپ کی ساری باتیں سن کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کرونا ہو گیا. اور پھر اس نے بچے نے خود بتایا کہ جی مجھے خوف اس یہ ریئل لائف کیس کی بات کر رہے ہیں. جی میرے پاس کلینک میں کیس آیا کہ جی مجھے تو کرونا ہو چکا ہے, میں تو مر ہی جاؤں گا. خوف مجھے اس بات کا ہے, میرا 2 سال چھوٹا مجھ سے بھائی ہے, یہ 12 سال کا بچہ ہے, کہ 10 سال کا میرا بھائی ہے جس کو میں بہت پیار کرتا ہوں, جب میں اس کو کرونا لگا دوں گا اور وہ مر جائے گا تو اس کا میں غم کیسے سنبھالوں گا. یہ خوف ہے, علامات ہیں. اس کے علاوہ بچوں کو ایون واضح کووڈ پازیٹیو یا جسٹ سائیکولوجیکل تھا؟ اس کو کچھ بھی نہیں تھا, نہ اس کے گھر میں کچھ تھا. وہ بچے لاک ڈاؤن سچویشن میں ہیں, وہ صرف اور صرف ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ماں باپ کی باتیں سن رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب میں اسی کی طرف اسی پہ جانے لگا تھا کہ کووڈ کا امپیکٹ ہم لوگوں پہ اگر ایز ایڈلٹس دیکھیں تو سائیکولوجیکل سے زیادہ اکنامیکل پڑا ہے. لوگ پریشر میں ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی. بچوں پہ آپ نے کیا امپیکٹ دیکھا اس کا؟ بچوں پہ ایکچولی آئی ٹوٹلی ایگری ود ڈاکٹر نعیم کہ بہت ہی زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ وی آر ایکٹیولی مینیجنگ, اور کوارنٹین آئسولیشن ایڈلٹس پہ تو ہے ہی, لیکن پچھلی آؤٹ بریکس میں بھی اور کووڈ میں بھی بچوں کی اوور آل سائیکولوجیکل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, ان کی سوشل ریلیشن شپس, ان سب پہ دیکھیں سکولز بند ہیں, بچوں کی ایک روٹین, بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے روٹین کا ہونا بہت ضروری ہے. سکولز بند ہونے کی وجہ سے فرینڈس کے آنا جانا, آؤٹنگ کوئی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے بچے انڈر پریشر ہیں, اور بچے بہت انفلوئنس ہوتے ہیں اپنی انوائرمنٹ سے. تو پیرنٹس فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں, پیرنٹس آپس میں ریلیشن شپس کے ایشوز, گھروں میں بند, تو پیرنٹس جب خود بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ بالکل بچوں پہ نکلتا ہے. اسی ٹائم کو پازیٹیولی بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے اسکرینس پہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, اور کنٹینیوس نان سٹاپ کووڈ کی بات چیت سننا شاید اوور ڈو ہو گیا ہے, اوور ڈو, اور گھر میں بھی وہی چیز. تو یہ بالکل کلینکل پہ بھی جو ہے وہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک سروے بھی کیا پیرنٹس سے ریلیٹڈ, تو پیرنٹس مور دین 50% آف پیرنٹس فیلٹ ویری اسٹریسڈ ڈیو ٹو پیرنٹنگ ان لاسٹ 2 months. اور ساتھ ہی کئی پیرنٹس نے خود ایڈمٹ کیا کہ وہ بہت زیادہ بچوں پہ شاؤٹ کر رہے ہیں, بہت زیادہ بچوں پہ یل کر رہے ہیں کمپیئرڈ ٹو بیفور. تو جب ایک اس میں تو وہ فیکٹر ظاہری بات ہے, تو یہ نیگیٹو آ رہا ہے. اس کے علاوہ کئی کالز جو ہمیں آ رہی ہیں یا کئی پیرنٹس جو کانٹیکٹ کر رہے ہیں, بچوں میں ڈر, خوف. جس طرح سے آئی گاٹ اے کال ریسنٹلی جس میں جو ہے وہ بچہ 4-5 دن سے بالکل چپ ہو گیا, روئے جا رہا ہے, بات نہیں کر رہا, کھا پی نہیں رہا, کسی سے مطلب ہے بالکل مدر نوٹس کہ جی ہفتے سے بچے کے بیہیویئر میں بہت چینج آئی ہے, اور وہ مینلی فیئر واز ریلیٹڈ ٹو کہ کورونا نہ ہو جائے. تو جب بہت ایکسپوجر ہے تو بچوں میں فیئر, گھبراہٹ, انزائٹی, بیہیویئر چینجز بہت زیادہ رپورٹ ہوئی ہیں لاسٹ 2 months میں پیرنٹس کی رپورٹ میں. اریٹیبلٹی بچوں میں بہت زیادہ ہے, اینگر کے ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں, سلیپ پرابلمس بچے زیادہ رپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, ہم جب ٹریٹمنٹ اور پریونشنس پہ جائیں گے تو آئی ووڈ لو کہ آپ اسی سے آگے ہمیں یہ ضرور کنٹینیو کیجئے گا کہ ریورسیبل بنانا ہے اس کو, ارریورسیبل نہیں بنانا. پتہ چلے کہ ہمارے ایسٹس ہماری لائبلٹیز بن گئے. ایک اور صرف جو پوائنٹس میں ریز کرنا چاہوں گی کہ اپارٹ فرام ایکیڈیمکس اور سائیکولوجیکل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ بھی بچوں کی بہت افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ زیادہ ٹائم وہ کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی پاسبل نہیں ہے. انڈور میں بھی زیادہ ٹائم وہ اسکرینس, موبائلز اور ان پہ کر رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے ویٹ گین, انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس, تو وہ چیزوں پہ بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ صرف سائیکولوجیکل نہیں, فزیکل ایشوز بھی بہت آ رہے ہیں. میں اس میں 2 چیزیں ایڈ کروں گا کہ جو پروٹیکشن کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کہنے کو ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں,
لیکن آپ اس گھر کا حساب لگائیے کہ جس میں گھر میں کمرے ہی 2 ہیں اور پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے, وہاں کس طریقے سے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. بچے نے شرارت کرنی ہے, اس نے کرسی پہ چھلانگ مارنی ہے, اس نے بھاگنا دوڑنا ہے, اس کو باہر نہ گراؤنڈ مل رہا ہے, نہ پہلے وہ گلی میں چلا جاتا تھا, نہ وہ گلی میں جا رہا ہے, اس نے گھر میں شرارت کرنی ہے. پہلے اس کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں ماں کی ہوتی تھیں, اب 4 آنکھیں ماں اور باپ کی ہو گئی ہیں, جو کہ بچے کو ہر وقت نہ کہہ رہی ہیں, نو, ہر چیز کہتے ہیں کہ نہیں کرنا. بچے نے اٹھنا نہیں ہے, بیٹھنا نہیں ہے, کھڑے نہیں ہونا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. لا محالہ بچے کے اوپر یہ پریشر آ رہا ہے. دوسری طرف جس طرح میں نے بتایا تھا, مار پیٹ کا پریشر آ رہا ہے. اور تو اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو انٹرنیٹ کی ایکسپوجر ہے تقریباً 1.5 گنا بڑھ گیا ہے. سو ہر بچہ جو انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے انٹرنیٹ سیف ہے؟ کیا جو بچہ چیزیں وہاں پہ دیکھ رہا ہے وہ محفوظ ہیں؟ کیا وہ وہاں پہ جو چیزیں دیکھ رہا ہے وہ اس کے دیکھنے والی ہیں؟ ہم اور کیا اس کے اوپر کوئی ماں باپ کا اتنا اسٹرانگ بالکل چیک ہے؟ سو لہٰذا ہم بہت زیادہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بچوں کے اوپر سیکسول ابیوز بھی بڑھ رہا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں پہ جب جنسی تشدد ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی جاننے والا, قریبی جاننے والا وہ کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. اب جب وہ گھر میں بند ہو گیا ہے تو وہ قریبی جاننے والا بھی گھر میں ہی ہے, اور وہ اس کو زیادہ ٹائم مل رہا ہے اس بچے کے ساتھ گروم کرنے کے لیے, اور وہ سیکسول ابیوز زیادہ ہو رہا ہے. آلریڈی پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی رپورٹنگ میکنزمز نہیں ہیں, لیکن دنیا میں جہاں بھی رپورٹنگ میکنزمز ہیں, رپورٹس آلریڈی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ 4 گنا سے زیادہ چائلڈ سیکسول ابیوز کے کیسز رپورٹ ہونے شروع ہو چکے ہیں. ہمیں جو ہمارا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ ہم نے سروائیول کی ہم باتیں کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کوئی میکنزمز ہی نہیں بنائے ہوئے, ہمارے پاس کوئی مینڈیٹری رپورٹنگ نہیں ہے, ہمارے پاس ایون پیرنٹل رپورٹنگ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ماں باپ جا کے کسی سے کہہ سکیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کیسز نہ حکومت دیکھ رہی ہے, نہ سول سوسائٹی دیکھ رہی ہے, نہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں, بچہ اندر ہی اندر اپنے اوپر محسوس کر رہا ہے, اور وہ سب سے زیادہ پریشان. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو وہ بچہ ہے نا جس کے پیرنٹس اس کے ارد گرد ہیں اور وہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس کو سچویشن کو چینج کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 2.5 کروڑ سے زیادہ وہ بچے ہیں کہ جو سکولز میں نہیں جاتے. اچھا, ان میں سے موسٹلی اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں جو اسٹریٹس میں رہتے بھی ہیں, جگہوں پہ کام بھی کرتے ہیں. اچھا, ایک اور جو ہمارا سوشل اسٹیریو ٹائپنگ ہے وہ یہ ہے کہ مدرساز کے اندر شاید کچھ زیادہ مولیسٹیشن ہوتی ہے. آپ کا ایز پیڈیاٹریشین کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو 2 میں نے آپ کو ہائی لائٹ کیے ہیں سیگمنٹس, یہ ان کے اندر جو جتنا دکھایا جاتا ہے اتنا ہی ہے, یا یہ جنرلی اتنا ہی ہے جتنا باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ میری مدرسے کے ٹیچر سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ جی ہمیں یہ ہمارا خیال ہے کہ مدرسے میں بہت زیادہ چائلڈ سیکسول ابیوز ہوتی ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جناب, اگر کسی کا ایک سفید دامن ہے اس پہ ایک ہلکا سا کالا نشان بھی سب کو نظر آ جاتا ہے. جس کا پورا کپڑے ہی کالے ہیں اس کو کیا نظر. زبردست, بہت اعلیٰ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں زیادہ ہے یا اسکولوں میں زیادہ ہے یا کہیں پہ. چائلڈ سیکسول ابیوز ہر جگہ زیادہ ہے جہاں کسی بھی ایڈلٹ کو موقع مل رہا ہے اور اس کے پاس پاور ہے اور بچہ اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر کنٹرول کوئی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم ساری باتیں ایڈلٹ کے پرسپیکٹیو سے کرتے ہیں, ہم نے بچوں کے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھا کہ بچہ کہاں ولنریبل ہے, کہاں اس کے اوپر زیادہ تشدد ہو سکتا ہے, ہمیں اسے کہاں سے بچانا ہے. آج کل ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے وہ ہے کہ بچے تو اسکول جا ہی نہیں رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں آپ حیران ہوں گے 1.5 ارب بچہ ہے جو اسکول نہیں جا رہا. 188 ملک ہیں جہاں پہ اسکول ٹوٹلی بند ہیں. آپ کے ملک میں سارے کے سارے بچے, آپ کا کیا خیال ہے آن لائن ٹیچنگ ہو رہی ہے؟ آن لائن ٹیچنگ ہارڈلی 1% سے بھی کم ہو رہی ہے. بچے پڑھ ہی نہیں رہے ہیں, پڑھ سک ہی نہیں رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سرکاری اسکولوں کی کیا, ایون پرائیویٹ اسکول میں کوئی پڑھائی نہیں ہے. ہم نے اپنے جو ہمارے پاس جو ہمارے سینٹر اسکولوں کے چل رہے ہیں پہچان کے, وہاں پہ ہم نہیں کر سکے کیونکہ اگر ہم وہاں پہ ہم نے ان کو پورٹلز بھی پرووائڈ کیے, لوگوں کے پاس اسمارٹ ٹیلی فون تک نہیں ہے غریب کے پاس, وہ کہاں سے اس کو پڑھائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے. آپ کی پوری جنریشن 3 مہینے سے اسکول نہیں گئی ہے, وہ اس کی تعلیم. اس کے پھر ڈاکٹر صاحب ہم سلوشن کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس آنے والے بچوں کی ڈیموگرافی کیا ہوتی ہے چائلڈ ابیوز کے ساتھ جو آتے ہیں؟ جنرلی زیادہ جو کلینکل سیٹنگ میں بچیاں
زیادہ پریزنٹ کرتی ہیں اور اگین ڈائریکٹلی سیکشول ابیوز یا فزیکل ابیوز کی کمپلین کے ساتھ نہیں، ڈفرینٹ سمٹمز کے ساتھ آتی ہیں، ڈفرینٹ سمٹمز کے ساتھ آتے ہیں. اور زیادہ جو کامنسٹ پریزنٹیشن ہم بچیوں میں دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر بے ہوشی کے دورے پڑنا یا ایسے جھٹکے پڑنا جس کی کوئی جسمانی وجوہات نہ ہو، جن کو ہم سائیکوسومیٹک پرابلمس یا کنورژن یا ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو وہ بہت کامن پریزنٹیشن ہے ہمارے پاکستان کی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی جتنی بھی ریسرچز ہیں. اور جنرلی جب ڈیٹیل اسیسمنٹ کی جاتی ہے مینی منتھس ڈاؤن دا لائن تو یو کم ٹو نو کہ جی بچہ چائلڈ واز ابیوزڈ یا واز بلیڈ ان اسکول، کیونکہ یہ چیزیں بچے ایکسپریس نہیں کرتے، بٹ وہ کیری کرتے ہیں اپنی لیکن وہ پرسنالٹی میں، کیری کرتے ہیں ناٹ ان دا شارٹ ٹرم بٹ آلسو ان دا لانگ ٹرم ایز ویل. تو کچھ چیزیں تو کچھ تو کیسز ڈائریکٹلی فالوئنگ ابیوز ود ان اے ویک بھی رپورٹ ہوتے ہیں جو ہاسپٹلس میں سرجری ہوئی یا اس طرح سے، تو ان میں تھوڑی سی پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن موسٹلی وہ جو کہ مختلف علامات کے ساتھ آتے ہیں اور بعد میں ہسٹری پتہ چلتی ہے کہ بچہ ابیوز ہوا، اور بعض اوقات ایون پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے ہمیں جنرلی اسٹیریو ٹائپ نہیں کرنا چاہیے، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کے خیال سے پریونٹیو میئرز کیا ہونی چاہیے؟ 3 لیولز ہیں. نمبر 1 ہے پیرنٹس کا لیول، نمبر 2 ہے بچے کا لیول، اور نمبر 3 ہے جنرلی سوسائٹی کا لیول. دیکھیں، اگر میں سوسائٹی کے لیول پہ لوں تو میں سب سے پہلے تو ذمہ داری ڈالوں گا گورنمنٹ پہ. ہم لوگ کوئی گزشتہ 30 سال سے چیخ رہے ہیں کہ کوئی پریونٹیو میجرز کے لیے، کوئی پروٹیکشن کے لیے قوانین بنے. انفارچونیٹلی قوانین بن بھی رہے ہیں تو ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو صرف ایک بتاؤں کہ ہم نے نیشنل چائلڈ رائٹ کمیشن کی بات ہم نے 2006 میں کی تھی اپنی نیشنل پالیسی اینڈ پلان آف ایکشن کے تحت. وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تھی. 2018 میں جا کے نیشنل چائلڈ رائٹس کا ایک کمیشن بنایا گیا اور 2020 میں جا کے اس میں اپوائنٹمنٹ ابھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جنرل ریڈ ٹیپزم ہے یا کوئی انٹینشنز صحیح نہیں ہے؟ میں اس کو کہوں گا کہ ایپتھی ہے، کسی کا خیال ہی نہیں ہے اس طرف. لوگوں کو اپنی دیکھیں ہر چیز، مطلب میں پرائیورٹی کی طرف لاؤں نا تو ہماری پرائیورٹی ہے ابھی بھی، اگر بچے کے حوالے سے بھی پرائیورٹی رکھیں تو سب سے پہلی پرائیورٹی ہے اس کو مرنے سے بچانا، جس کا مطلب چائلڈ سروائیول پروگرام. پھر اس کے بعد اس کی نیوٹریشن کا خیال کرنا، پھر اس کے بعد اس کی ایجوکیشن کرنا. ڈیولپمنٹ تو اب آخر میں آ رہی ہے. تو لوگوں کی، حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہے، حکومت نے اس پہ کوئی بجٹ نہیں دیے. جب تک کہ حکومت کی طرف سے پروٹیکٹیو میکانزمز نہیں ہوں گے، جب تک کہ اس کی طرف نہ توجہ نہیں دی جائے گی، جب تک پروونسز اس پہ کام نہیں کریں گے. اب 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ سارا پروونشل میٹر ہے. پنجاب میں ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو ہے، لیکن اس کی بھی بہت محدود کام وہ کر سکتا ہے. ہمارے پاس ایک پروونشل چائلڈ رائٹس کمیشن ہونا چاہیے جو اس کے اوپر کام کرے. ہمارے پاس قوانین ہونے چاہیے جو اس پہ کام کریں. یہ ہے گورنمنٹ کے لیول پہ. یہ ہے پروٹیکشن کہ ایک دفعہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے اور اس کو روکنا کیسے ہے. میں سمجھتا ہوں پریونشن کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے، چاہے وہ سوسائٹی کا لیول ہو، پیرنٹس کا لیول ہو، وہ ہے اویئرنیس کا. جس طرح آپ نے بھی شروع میں بات کی کہ اس پہ بات کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں. یہ بات ہمیں کرنی پڑے گی. جب تک ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے تب تک ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر، اور بچوں کے ساتھ بھی جب بات کریں تو ہمیں اس کے لیولز رکھنے ہیں کہ کس بچے کے ساتھ، کس عمر کے بچے کے ساتھ کیا بات کی جا سکتی ہے. پیرنٹس کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسٹمائز کرنا پڑے گی اپنی ڈسکشن. کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس چیزیں بنی ہوئی ہیں. ہمارے پاس صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ چینلز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ چیزیں پھیلا سکیں. ہمیں اس کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن، جس کا میں چائلڈ رائٹس کمیٹی کا کنوینر بھی ہوں، ہم نے یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. پہچان بہت عرصے سے یہ کام کر رہا ہے. اب جو یونیورسٹی آف چائلڈ رائٹس میں ہم نے، یونیورسٹی کے جو چائلڈ رائٹس ڈپارٹمنٹ ہے، 1700 اسٹوڈنٹس کو ہم یہ پڑھا چکے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہم آہستہ آہستہ اپنے لیول پہ تو کر رہے ہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کر رہے ہیں. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے کام شروع کیا تو ورکنگ گروپ اگینسٹ چائلڈ سیکسول ابیوز میں 5 تنظیمیں شامل تھیں. آج چائلڈ رائٹس موومنٹ میں 100 سے زیادہ ہمارے پاس تنظیمیں ہیں. سو لوگ کام کر رہے ہیں، کام بڑھ رہا ہے. ہمیں سب کو موقع دینا چاہیے اور سب مل جل کے ہمیں کام کرنا چاہیے. اویئرنیس پھیلانی چاہیے.
اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف, صرف طب ایک شعبہ نہیں ہے, ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جہاں پہ ہمیں ٹیچرز کے ساتھ کام کرنا ہے, ہمیں لاء کے اوپر بہت سارا کام کرنا ہے, ہمیں لیجسلیشن کے اوپر کام کرنا ہے, ہمیں ہر شعبے میں اس میں اتنا زیادہ کام ہے کرنے والا کہ اگر ہم وہ صرف اس کو ایک سٹریم لائن ہی کر لیں تو ہمارے اگلے 5-10 سال کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ. That's true. ڈاکٹر صاحب سیم کوسچن ٹو یو, 3 لیولز پہ, سوسائٹی کے لیول پہ, پیرنٹس کے لیول پہ اور بچے کے اپنے لیول پہ, ایز پیڈ سائیکیٹرسٹ آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں؟ دیکھیں مینلی زیادہ ہمارا کام سب سے زیادہ جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ ہی ہوتا ہے, کیونکہ پیرنٹنگ از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ ایریا جو کہ بچوں کی اوور آل فزیکل, سائیکولوجیکل اور ایموشنل ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کرتا ہے. تو پیرنٹس نیڈس ٹو بی مور ویجیلنٹ, کیونکہ زیادہ تر اسپیشلی سیکشول ابیوز اور فزیکل ابیوز کے کیسز ان جگہوں پہ ہی اور ان لوگوں میں ہی رپورٹ ہوتے ہیں جو آپ کے جاننے والے, پرپیٹریٹرس موسٹلی ایکوینٹنس ہوتی ہیں, اور ان میں سرونٹس وغیرہ بھی ہیں, ان میں کزنس, فیملی ممبرس. تو پیرنٹس کا مانیٹرنگ, بینگ ویجیلنٹ, آپ اکثر اسکولز وغیرہ کے پاس جائیں, کتنی دفعہ سرونٹس نے بچیوں کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے اینڈ سو آن. از اٹ اپروپریٹ؟ تو تھوڑا سا پیرنٹس نیڈ ٹو sort of make sure کہ appropriate distance, how they model اور اپنی parenting practices اور ان کو guidance وغیرہ وہ common sense کی جو basic چیزیں ہیں وہ implement کریں. ساتھ ہی ساتھ سے بچوں کو ایج appropriate information دینا بہت important ہے. چھوٹے بچوں کو کس طرح سے سیفٹی کا کانسیپٹ دینا ہے, اسی طرح سے جس طرح سے بچے بڑے ہوں. تو جنرلی بچوں کو سیکس ایجوکیشن آج کل کہاں سے ملتی ہے؟ انٹرنیٹ سے, فرینڈس وغیرہ سے. جنرلی پیرنٹس بہت کم ہیں جو کہ بچوں کو پراپر, اور وہ جو ایجوکیشن آپ بات کر رہی ہیں وہ 180 کے اینگل پہ ہوتی ہے. جی بالکل. تو وہ اس لیے اگر ایک پراپر طرح سے ایج اپروپریٹ وے میں ٹرسٹ وردی ریسورسز سے بچے کو انفارمیشن ملے گی تو بچہ اس چیز کو ایکنالج بھی کرے گا. آپ 24 گھنٹے بچے کے ساتھ نہیں رہ سکتے, لیکن جو شروع کی ولنریبل ایجز ہیں اس میں بچے کی مانیٹرنگ ریگارڈنگ ایکسیس ٹو انٹرنیٹ, بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں, اور وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب پیرنٹس خود ان چیزوں کی اویئرنیس ان میں خود ہوگی. کیونکہ اکثر بچے پیرنٹس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا نیٹ وغیرہ کے ڈفرینٹ سرورز کا, اور بچے دے آر ویری ٹیک سیوی, دے ایکسیس آل دا تھنگس. تو کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ان ڈفرینٹ جنریشنز. تو کمیونیکیشن گیپ کم ہونے کی ضرورت ہے. along with that اسکولس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہمیں اپنے ٹیچرس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بچہ آدھا دن آپ کا اسکول میں گزار رہا ہے. ٹیچرس کین پک اپ کہ اگر کوئی بچہ جو ہے ڈسٹربڈ ہے, کوئی ایسی علامات آ رہی ہیں جو کہ ان کے کنسرن کا باعث ہے. اور میجورٹی اگر آپ ویسٹ میں بھی دیکھیں تو اکثر کیسز اسکول سے رپورٹ ہوتے ہیں کہ کوئی ایشوز آ رہے ہیں بچے میں. تو صرف پیرنٹس ہی نہیں, اسکول کا اور ایجوکیشن کا رول بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور ان دا لارجر اسکیل ڈیفینیٹلی سوسائٹی کا بچوں کے لیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں, پلے گراؤنڈس وغیرہ ہوں, یہ سب چیزیں مل کے ہی بچوں کو ایک ہیلدی ریلیشن شپس اور ان کی اوور آل ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے الماس علی جونڈا صاحب نے, یہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے. السلام علیکم الماس صاحب, یہ بتائیے گا کہ ونس چائلڈ ابیوز اکر ہوتی ہے تو آپ کے خیال سے اکارڈنگ ٹو لا اسپیکٹرم کیا ہے اس کا, اور اس کے اندر کیا پنشمنٹس ہیں؟ طاہر تھینک یو ویری مچ. ہمارے قوانین کی صورتحال پاکستان میں بڑی ڈفرینٹ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا اور اس کے بعد سے اگر دیکھیں کہ بچوں کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ ساما و دادر لگتا یہ ہے کہ کوئی اتنی سیریس اس پہ کام نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ قوانین جو بنے 1952 میں قوانین بنے, 1983 میں قوانین بنے, ان قوانین کی موجودگی کے باوجود ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. جو نوٹیفیکیشن ریکوائرڈ تھے, جو اس کے پروسیجرز بننے تھے, آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لمبا عرصہ ان تمام قوانین پہ پروسیجرز نہیں بن سکے. پھر الٹیمیٹلی 1990 میں جا کے UNCRC کے ساتھ پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کیا, اور پاکستان کی گورنمنٹ پہ اور قانون ساز اداروں پہ ایک پش آئی کہ ہمیں جو چائلڈ پروٹیکشن ہے اس کے بارے میں قوانین بنانے ہیں. لیکن اس کے باوجود قوانین بناتے بناتے بہت لمبا عرصہ لگ گیا. لیکن جو لیٹلی میں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زینب الرٹ رسپانس ایکٹ جو ہے 2020 ابھی ریسنٹلی بنا ہے, اور یہ بڑا زبردست ایکٹ ہے. زینب ایک ریزن بنی, لیکن اس نے بچوں کے حوالے سے ان کی پروٹیکشن کے معاملات جو تھے ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا.
جو ہمارے پاکستان پینل کوڈ ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے کہ سزائیں کیا ہیں اگر آپ بچوں کو مس ٹریٹ کرتے ہیں, مولیسٹ کرتے ہیں, سیکشولی سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ہارم پہنچاتے ہیں فزیکلی اور سائیکولوجیکلی, تو ہمارے قوانین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اس میں جو پاکستان پینل کوڈ کی جو ایگزسٹنگ جو کلازز تھیں ان کو اس ایکٹ میں ایمینڈ کیا گیا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو 292 تھا اس کا اے, بی اور سی ان تینوں کو ایمینڈ کیا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بچے کو ڈیفائن کیا گیا کہ اینی باڈی ہو از لیس دین 18 ایکچولی, اور اس کو سیڈیوس کیا جاتا ہے فار دا سیکشول پرپز ایکچولی, تو اس کی سزا جو ہے وہ منیمم کم سے کم 2 سال اور اپ ٹو 7 ایئرز رکھی گئی, جو اس سے پہلے بہت تھوڑی تھی. اور یہ کہا گیا کہ whosoever is indulged with or without the consent, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ضروری نہیں کہ بچہ جو ہے جس کی عمر 18 سال سے کم ہے اور اس کی کانسنٹ بھی شامل ہے, اگر کانسنٹ ہے یا نہیں still it is a crime. سو 292 کو ایمینڈ کیا گیا. پھر اس کے بعد 328A جو ہے پی پی سی, جس میں یہ کہا گیا کہ اگر بچے پہ آپ اسالٹ کمٹ کرتے ہیں, اس کو ایل ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں, اس کو آپ پراپرلی ہینڈل نہیں کرتے اور آپ اس کو ذہنی اور فزیکل ٹارچر دیتے ہیں, تو 328A پی پی سی جو ہے انووک ہوتا ہے, اور اس کی سزا کو 1 سال کے قریب رکھی گئی, 1 سے 3 سال کا سزا ہے اس کا. 369A جو ہے یہ بچوں کی جو ٹریفکنگ ہے, ان کو جو ابڈکٹ کیا جاتا ہے, اغوا کر لیا جاتا ہے, اس کو ڈیل کرتا ہے, اور اس کی سزا جو ہے اس کو بھی 7 ایئرز رکھا گیا. 377 پہلے سے موجود تھا, لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ اب اس کی سزا جو ہے وہ 7 سال ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے بچوں کو ورغلایا ہے, ان کو اپنے پاس لے کے آئے ہیں اور ان کو سیکشول پروسیس میں انوالو کیا ہے, ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو کسی طریقے سے آپ نے فزیکلی مس یوز کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کی سزا جو ہے وہ بھی 7 سال ہے. لیکن ایک بات میں فردر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی لیٹلی جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے, اس میں بھی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ چائلڈ پورنوگرافی جو ہے اس کے بارے میں ایک کلاس 22 جو ہے اس کو شامل کیا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کسی بچے کا کوئی ایسا سیکشولی ایکسپلیسٹ ویڈیو بناتے ہیں, تصویر بناتے ہیں, اور اس کو انٹرنیٹ پہ آپ چھوڑتے ہیں, ٹرانسمٹ کرتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو اس کی سزا بھی 7 سال ہے. تو یہ تمام قوانین اب موجود ہیں, اور ان قوانین کی موجودگی میں آئی بلیو کہ پیرنٹس کو, اور ناٹ اونلی پیرنٹس ایکچولی, جب بھی کسی کو یہ پتا چلے, وہ بچے خود بھی ہو سکتے ہیں, ان کے پیرنٹس گارڈینس بھی ہو سکتے ہیں, ان کے دوست احباب بھی, اور ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, اگر وہ رپورٹ کرتے ہیں تو دیز آر ویری ہینیس کرائم, اور ان کو بڑا جو انسٹرکشنز ہیں قانون میں وہ یہ ہے کہ اس کو سپیڈی طریقے سے آپ نے پروسیس کو کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پکڑا جا سکے اور ان کو سزائیں دی جا سکے. جی تھینک یو. ڈاکٹر نعیم, آپ نے دیکھا کہ ایک لمبی لسٹ ہے, اسٹارٹنگ فرام بیسکس, ایون کہ ریکارڈنگ سے لے کے انہوں نے کہا کہ ابیوز تک کوئی بھی چیز ہے تو اس کے اوپر ڈفرینٹ سیکشنز لگتی ہیں. اس کا مطلب ہے قانون بہت اسٹرانگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہی آپ نے کہا کہ لے ڈاؤن کروایا, پاس ہو گیا, چلے دیر آیت بدرست آیت, بٹ ان دی اینڈ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ایک چیز آپ بھی ایگری کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ یوزلی یہ والے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے, اور آپ نے خود ہی کہا کہ کیسز ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہوتے. اس میں جو ایک سوسائٹی کے اندر بدنامی والا ایلیمنٹ ہے وہ کتنا ہے؟ میرا خیال ہے بدنامی کا ایلیمنٹ سے زیادہ خوف کا ایلیمنٹ ہے. کس سے خوف؟ ابھی تک ہم جب بھی چائلڈ ابیوز کا کیس, میں آپ کو بتاؤں کہ چلڈرنس ہاسپٹل میں جو ہمارا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے, وہاں ہم تقریباً 150 کیس چائلڈ ابیوز کا ہر سال دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے کوئی 1700-1800 کیسز اوور دا لاسٹ 11 ایئرز دیکھے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہم جب بھی کبھی پولیس کے پاس گئے ہیں تو ایف آئی آر درج کرانا ہی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا. اس کے بعد اس کی کیس عدالت میں لے جانا ایک اس سے زیادہ بڑا مرحلہ تھا. آج تک ایک بھی جو کنوکٹ ہے وہ پکڑا نہیں گیا اور اس کے اوپر سزا نہیں ہوئی, سوائے آپ ایک زینب کے کیس لے لیں کہ وہ بھی کیونکہ میڈیا میں اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا کہ وہاں پہ ہوا ہے. ورنہ جاوید اقبال جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے وہ خود اخبار کے دفتر آیا تھا اور ایڈمٹ کیا تھا کہ مجھے کیا ظلم کیا, اور 200 یا 100 کے قریب لوگ.
اس نے جی اس نے 100 بچہ سوڈومائز کیا تھا اور اس کے بعد قتل کر کے اس کو تیزاب میں محلول جو کیا تھا. ایکسٹریم بروٹیلٹی تھی brutality اور پتہ ہی نہیں پوری سوسائٹی سوئی ہوئی تھی. چلے تب تو سوئی ہوئی تھی, اب تو سوئے ہوئے نہیں ہے نا. بالکل صحیح ہے. لیکن ابھی بھی ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں تو ایف آئی آر درج کرنا, اب یہ زینب الرٹ کے بعد چیزیں تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہیں. زارا بل جو ابھی امپلیمنٹ ہوا ہے اس سے کم ایف آئی آر درج ہونی شروع ہو گئی ہیں. لیکن لوگ جانا نہیں چاہتے. لوگ اس لیے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ پولیس کے رویے ابھی تک ویسے ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یوں بھی جیسے ہی کیس ایک رپورٹ ہو جاتا ہے تو جو پرپیٹریٹر ہے وہ عام طور پہ اکیلا نہیں ہوتا, اس کے بہت سارے خیر خواہ ہوتے ہیں. وہ سب کے سب اسے بچانے آ جاتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط کام کیا ہے اس نے, نہیں جی چلو اینو چھاڑ دیو, اینو معاف کر دو. سو وہ جو پریشرز ہیں, سوسائٹل پریشرز ہیں, وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں کہ کچھ لے دے کے معاملہ رفع دفع کر دو. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ نہیں جاتے. بدنامی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میڈیا میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ جگہ انسینسٹیو رپورٹنگ ہو رہی ہے, نہ صرف اس کے محلے کا نام, اس کے بچے کا نام, اس کے ماں باپ کا نام, بلکہ اس کا چہرہ تک وہ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ. تو یہ چیزیں بہت ہمارے یہاں پھر لانگ رن میں ایکسیپٹ نہیں کی جاتی, اس وجہ سے لوگ کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. ہماری سوسائٹی میں ہماری جو میڈیا ہے اس کو سینسٹیو رپورٹنگ کرنی لازمی ہے. آپ کیا چہرہ بلر نہیں کر سکتے؟ آپ کیا اس جگہ کا نام لیے بغیر ذکر نہیں کر سکتے؟ ایڈنگ سالٹ ٹو دیئر وونڈز, بچے کا نام ایگزیکٹلی. سو یہ ساری چیزیں یہ ہمیں ہر ایک کو رسپانسبل رپورٹنگ بالکل صحیح ہے. آپ بتائیے گا کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے اپریہنشنز کی, سائیکولوجیکل اپریہنشن آپ کے نزدیک کیا ہے اس کی رپورٹنگ, انڈر رپورٹنگ کی؟ یہ بہت زیادہ, کیونکہ ابھی بھی بہرحال تابو سبجیکٹ ہے اویئرنیس, حالانکہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں لیکن ابھی بھی جنرلی ایون زینب کیس کے بعد وی ور انوالوڈ, وی وینٹ ٹو قصور جس وقت یہ تمام انویسٹیگیشنز وغیرہ چل رہی تھی, تو ہماری ٹیم تو وہاں پہ جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی اور کچھ جو پہلے وکٹمز تھے ان سے بھی, جو ایک چیز مسلسل سامنے آ رہی تھی کہ پیپل ور ویری انہیپی کہ جی ہمارے علاقے کو بدنام کر دیا گیا ہے, رادر دین مطلب ہے ابیوز وہ سب اپنی چیزیں, لیکن جو مین چیز تھی کہ جی ہم نے آگے بچیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں, ہمارے یہ مسئلے ہیں. اب ہمارا ایریا کے لوگ وہاں سے شفٹ ہونے کا پلان کر رہے تھے کہ جی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم وہاں رہتے ہیں تو یہ علاقہ پورا بدنام ہو گیا ہے کہ یہاں پہ تو اس طرح کا کام چل رہا ہے. تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں انگرینڈ ہیں, اور جب تک کلینکل سیٹنگ میں بھی بعض اوقات جب ہم تک کیسز جب ڈسکلوز بھی ہوتے ہیں, اگر ریسنٹ ہو یا ایون جب ہم پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ چیزیں رپورٹ کریں, تو امیجیٹلی جو ہے ریلکٹنس کہ جی پولیس نے کیا کر لینا ہے, الٹا ہمیں خوار کرنا ہے. سو وہ جو ایٹیٹیوڈ جو ایک فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے وہ بڑا انسینسٹیو وے میں جب ڈیل ہوتا ہے تو وہ مزید ریلکٹنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس کہ ہم رپورٹ کیوں کریں. تو وہی انڈر دی کارپیٹ والی سچویشن. لیکن یہ اس لیے کنسرن کی چیز ہے کہ واٹ وی نو کہ جو بچے آج ابیوز ہو رہے ہیں, when they grow up to be an adult they are more likely to be perpetrator. تو یہ سائیکل چلتا ہے کہ اس کے فیوچر کا ایک کرمنل تیار کر رہے ہیں. اگر اس سٹیج پہ وہ چیز پریونٹ نہیں ہوگی, اگر خدا نخواستہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی, تو یہ چیزیں صرف ایک بچہ ہی نہیں, یہ سائیکل کنٹینیو رہتا ہے اور اس کے امپیکٹس لانگ ٹرم میں اس بچے کی اپنی پرسنل لائف پہ بھی, کیونکہ جنرلی جو ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, اور آگے ان کی اپنی پرسنل ریلیشن شپس میں جو ہے وہ بہت افیکٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوسائٹی کے لیے بھی رسک فیکٹرز بڑھ جاتے ہیں. بلکہ یہ بڑا آپ نے اچھا کہا, میں بلکہ یہی آپ سے پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ نیکسٹ پروگرام میں بلکہ ہم یہ کریں گے کہ ایک گائنیکالوجسٹ سے بھی اوپینین لیں گے کہ جب ایڈلٹ ان کے پاس لینڈ ہوتا ہے تو ہاؤ دے ٹیک دیٹ اپ, اور کیا ان کے پاس, چونکہ آپ نے خود کہا کہ فیوچر کرمنل یہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. شیئر کروں کہ کئی جو ہے مطلب ہے فیمیلز جو ہیں وہ 25 سال کے اراؤنڈ پیرنٹس آتے ہیں, جی رشتے آ رہے ہیں تو تیار ہی نہیں ہو رہی بچی, اور مطلب پڑھ شاید زیادہ لیا ہے کیا. اینڈ کئی کیسز ایسے ہوئے کہ وین وی اسیسڈ, وین وی ٹرائیڈ ٹو کاؤنسل, تو ایڈلٹہڈ میں دے سارٹ آف ور ابیوزڈ جب وہ 11-12 سال کی ایج کے تھے, اور وہ کبھی بھی شیئر نہیں ہوا, کبھی بھی رپورٹ نہیں ہوا. ناؤ جب دے آر گوئنگ ٹو بی انٹو اے فزیکل ریلیشن شپ یا شادی وغیرہ کی بات, تو وہ 10-15 سال پہلے والا ٹراما جو ہے از کازنگ دیم پرابلمس
کہ جی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے سمٹمز آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں بہت لانگ ٹرم میں بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں بچوں کو. الواز صاحب، آپ نے سنا کہ اس وقت انڈیویجول لیول پہ، سوسائٹی کے لیول پہ ایک اپریہنشن ہوتی ہے رپورٹنگ میں فار سم ریزنز، جو بھی دونوں ڈاکٹرز نے ڈسکس کیا. آپ بتائیے لیگل چیلنجز کیا ہیں جن کی وجہ سے کیسز کم رپورٹ ہوتے ہیں؟ یہ طاہر، یہ بہت بڑا سیریس ایشو اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب کرائم ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بچوں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے کرائم ہوتے ہیں، تو لوگ اکثر چپ دھار لیتے ہیں، وہ رپورٹ نہیں کرتے. سوشل امبیرسمنٹ بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارے بچوں کے بارے میں. بچوں کو اس طریقے سے ان کے اوپر ایک دبا اور داغ لگ جائے گا جو شاید ساری عمر ان کے ساتھ رہے. پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو دھبا ہے، جو ابھی ٹیمپریری ہے، وہ بچے کا کیریکٹر ساری عمر کے لیے خراب کر ہے. بڑا مشکل ہو جائے گا اس بچے کو کہ وہ اپنی لمبی عمر، ساری عمر جو ہے وہ اس ٹرامک سچویشن میں رہے گا، اس ٹراما کے ساتھ رہے گا. آئی بلیو کہ پیرنٹس کو اس میں بہادری دکھانی چاہیے. ہمارے یہاں پہ جو چائلڈ مولیسٹنگ کے کیسز ہیں وہ تقریباً 7-8 کے قریب ایوریج پر ڈے ہیں. رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے زینب کا کیس ہوا اور جب سے سائبر کرائم ایکٹ جو ہے وہ بڑا اس کو انووک کیا گیا اور ایکٹیولی اس کو پروپوگیٹ کیا گیا، اب پیرنٹس ہیزیٹیٹ نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پریڈیٹرز ہیں، جو ایسے لوگ جو کلپریٹس ہیں، جو بچوں کو ورغلاتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں اور ان کو مولیسٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بہادری دکھانی ہے. ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم خاموشی سے رہیں اور ساری عمر اس غم میں مرتے رہیں اور آپ کا بچہ جو ہے اس کا ٹرامیٹائز ہوتا رہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہادری دکھائیں اور سامنے آئیں. آئی بلیو کہ وقت کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں، لوگ گٹ شو کر رہے ہیں اور اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو یقین کریں کہ آپ ناٹ اونلی لائک کہ آپ اپنے بچے کے لیے تو ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، آپ اس شخص کو کھلا چھوڑ رہے ہیں جو اس مشن پہ نکلا ہوا ہے کہ اس نے بچوں کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنانا ہے. آج آپ کے بچے کو بنایا تو آنے والے ٹائم میں وہ اور بچوں کو بنائے گا. اس کے لیے ڈٹر کریٹ کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس دے مسٹ شو دیز گٹس، they must come forward and they must report it تاکہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے. تھینک یو الماس صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اب ہم آتے ہیں فائنلی، مختصر بتائیے گا اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. ہم نے پریونشن کی بات کی، ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپ کے پاس گروپ آف چلڈرن ہے جو آپ کے پاس لینڈ کیا ہے اور ایک لمبے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان کو آپ کاؤنسل تو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپ اگریسو ٹریٹمنٹ ان کو ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات، جب ہمارے پاس بچہ چلڈرنز ہاسپٹل میں رپورٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ہماری ڈائگنوسس ہم کر لیتے ہیں چائلڈ سیکس ابیوز کسی بھی طرح کا، تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو امیڈیٹ میڈیکل مینجمنٹ یا سرجیکل مینجمنٹ جو اسے چاہیے، اور اس کے بعد اس کو جو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے اور وہ پورا سائیکولوجیکل ایک پروسیس کے تحت چلتا ہے. اس کے علاوہ اس کو سوشل سپورٹ چاہیے، اس کی فیملی کو سپورٹ چاہیے. کئی دفعہ ان کو فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے، اور آخر میں آتی ہے لیگل سپورٹ. تو ہمارا جو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے یہ تمام چیزیں وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے، جس میں کہ سائیکولوجیکل تقریباً تمام کو، اور سائیکو سوشل سپورٹ جو ہے وہ بہت ساروں کو. اس کے لیے پھر ہمارے کمیونٹی موبلائزر جو ہیں وہ ان کے ایون گھروں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے سچویشنز اسیس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ کئی جگہ ایسا ہے کہ وہ بچے کا گھر محفوظ نہیں ہے، تو بچہ ہم دوبارہ گھر کیسے بھیجیں؟ لیکن ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے دوسری، کیونکہ ہمارے پاس فاسٹر کیئر کا کوئی سسٹم نہیں ہے پاکستان میں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہم کئی دفعہ اپنے جو انکلیمڈ بیبیز ہیں یا کوئی اس طرح کے بچے ہیں وہ ٹیمپریریلی بھیج بھی سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں بہت زیادہ کئی دفعہ مشکلات آتی ہیں. تو ہمارا جو اس میں نتیجہ یہ آتا ہے، جو خدا کا شکر ہے ہمارے پاس جو ہے فیملی سسٹمز. سو کہیں نہ کہیں ایک پھپھی، کہیں ایک خالہ، کہیں ایک ماموں ایسا آ جاتا ہے جس کا گھر محفوظ ہے، تو ہم بچے کو وہاں پہ ٹیمپریریلی بھیج سکتے ہیں. دوسری کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں والد اگر اتنا اسٹرانگ ابیوزر تھا تو ہمیں والد کو گھر سے نکالنا پڑ گیا ہے، اور کئی دفعہ پھر اس کے بعد بچے کو ماں کے ساتھ رکھا ہے اور باپ کو باہر نکالا. اتنے نیئر ریلیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، از اٹ آپ آنکھیں بند رکھیں گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. نہیں دیکھیے، سب کچھ ہے،
اسی سوسائٹی میں. انسسٹ از ویری کامن ان آور سوسائٹی. انسسٹ از ویری مطلب میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ شاید ایک انسسٹ ایک فینسی ٹرم ہے ویسٹ کی, لیکن یہ تو دس از ویری, اور اوپر سے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہماری اذانیں دینے سے کرونا ختم ہو جائے گا. نہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے, آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کا ایک کیس ہے, ایک سیشن جج کی عدالت میں انسسٹ کا کیس گیا تھا اور اس نے دیکھے بغیر اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ پاکستان میں ایسا ہو نہیں سکتا. ہمارے پاس مطلب یہ جو آپ نے بات کی آنکھیں بند کرنے والی, دس از ویری ڈینجرس. یعنی یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے ضروری سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, لیٹ می ٹیل یو. اوکے, تو پھر کیا ہے یہ بینگ اے پیڈوفائل, یعنی بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کرنا, چاہے وہ کوئی غیر ہو چاہے وہ اپنا ہو, یہ ایک نارمل آدمی کرتا ہے. یہ وہ نارمل آدمی ہے جس نے کہ اپنے گھر میں بیوی بھی رکھی ہوئی ہے, جس نے اپنا خاندان بھی چلا رہا ہے, جو اپنا کاروبار بھی چلا رہا ہے. اگر اس کو سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہے تو کیا وہ ان معاملات میں کیوں نہیں ٹھیک چل رہا؟ ڈاکٹر صاحب, آئی تھنک شی ول بیئر ود می, اس طرح ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. وہ تو بیمار ہے. ناٹ ریئلی, میں صرف اس بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک نارمل شخص. دیکھیے یہ کرمنل ایکٹ ہے ڈاکٹر نعیم, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. دیکھیے پہلے تو ہم کلیئر کرتے ہیں یہ کرمنل ایکٹ ہے. اگر کوئی پرورٹ ہے کرمنل ایکٹ ہے, اگر انسسٹ ہے اس سے بڑا کرمنل ایکٹ ہے. لیکن وہ جو ایک خاص بیہیویئر ہے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آج کا جو پیڈوفیلیا کا شکار بچہ ہے کل کو وہ پرورٹ ہوگا, یہی کہا نا آپ نے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شاید اس کا سائیکولوجیکل ایشو ہے نا, وہ پرٹیکولر. آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ حد تک ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ہر کیس میں دیٹس ناٹ دا کیس مطلب ہے. لیکن اوور آل ریسرچ شوز کہ زیادہ تر جو ہے, یا میجورٹی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہر ایک میں دیٹس ناٹ ٹرو کہ دے ور ابیوزڈ ان چائلڈہڈ اینڈ دیٹس وائی دے آر ایکٹنگ ان دیٹ وے. سو دیٹس ناٹ دا کیس. اور آپ دیکھیے, آپ چائلڈ سائیکیٹرسٹ تو ہیں, لیکن اس کے علاوہ جنرل سائیکیٹری کو بھی آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں. مطلب وائٹ ہیپنس, آئی مین کوئی ایڈونچرس بیہیویئر ہے, کوئی دل کی دماغ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہے, کوئی خاص سرکمسٹنسز ہیں, مطلب یہ نارملی سننا ایک جس کو کہتے ہیں روح کانپ جاتی ہے. تو ہاؤ اٹ ہیپنس؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین کہ کوئی بھی ایک فیکٹر نہیں ہوتا جو کسی بھی بیہیویئر کو مطلب ہے آپ جس سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. اٹس اے ملٹیپل فیکٹرز. ارلی چائلڈہڈ آپ کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہے, جو آپ کے اسکولنگ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, آپ جس نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں, کس طرح کے آپ کے کوپنگ سکلز ڈیولپ ہو رہے ہیں. سائیکیاٹرک ایشوز کچھ کیسز میں ہو سکتا ہے, لیکن یہ چیزیں زیادہ جو ہے یہ افیکٹ کرتی ہیں. تو اٹس ناٹ اونلی کہ کوئی جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے کہ سم ون از گوئنگ ٹو بی لائک دیٹ, لیکن جو ہے نیچر اور نرچر کی کمبینیشن جو ہے جو ولنریبل پاپولیشن میں وہ ان رسکس کو بڑھا دیتی ہے. جہاں تک آپ جو ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, مین چیز جب ہم ابیوز, چاہے وہ نگلیکٹ ہے, چاہے فزیکل ابیوز ہے, سیکشول ابیوز ہے, سب سے پہلی چیز جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سیفٹی. جب تک جس وقت بھی آپ اس بچے کو دیکھ رہے ہیں, اگر اس وقت بچہ سیف نہیں ہے, آپ جو مرضی ٹریٹمنٹ کر لیں امپروومنٹ نہیں آ سکتی. آپ سائیکولوجیکل ورک کیسے کر سکتے ہیں جب امیجیٹ ٹرامیٹک انوائرمنٹ موجود ہے؟ تو یہ ہمارے لیے بھی کلینکل سیٹنگز میں بھی بہت ایشو آتا ہے کہ اگر گھر میں ہی ابیوز ہو رہا ہے, یا اگر مدرسے میں ابیوز ہو رہا ہے, اسکول میں ابیوز ہو رہا ہے, تو کچھ جگہوں سے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اگر بچے نے اسی گھر میں جانا ہے, وی ڈونٹ ہیو سوشل سروسز سپورٹ ان دیٹ وے کہ جہاں پہ باہر تو جنرلی یہ ہے جہاں پہ بھی آپ کو سسپیشن ہو, دا چائلڈ کین ناٹ گو ہوم, دے ہیو ٹو اسٹے ان ہاسپٹل. اب ہماری سوسائٹی اور ہمارے ریسورسز میں دیٹس ناٹ پاسبل. تو پہلی چیز تو بچے کی سیفٹی انشور کرنا, اور وہ بالکل اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فیملی سپورٹ سسٹم کی وجہ سے وی آر سارٹ آف ایبل ٹو مینیج. کہ ظاہر بات ہے اگر بہت امیجیٹ فیملی ممبرس ہیں تو بعض اوقات مدر رپورٹ کرتی ہیں تو مدر نانی کے گھر بچے چلا جاتا ہے, تو اس طرح سے مینیج ہو رہا ہے. ناٹ پر ہیپس این آئیڈیل سچویشن ان آل, لیکن سیفٹی انشور کرنے. اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ اس جو کرمنل ہے اس کو پنش نہیں کرتے پراپرلی, تب تک یہ ایک سائیڈ کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک سائیڈ کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں, سمٹم کو ایڈریس کر رہے ہیں, لیکن اصل ڈیزیز ابھی بھی وہاں پہ اوور آل بالکل ہولسٹک اپروچ ہی چاہیے ہوتی ہے, جس میں بچے کے ساتھ ٹراما فوکسڈ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے. اس میں پیرنٹس بھی انوالو ہوتے ہیں ان سیشنز, کیونکہ دے نیڈ سپورٹ ایز ویل. اور یو کین امیجن کہ اگر جو ہے وہ انسسٹ کا کیس ہے جس میں پیرنٹس کے اپنے ایشوز بھی, وی کم اکراس کیسز جہاں بردرز اور سسٹر کا ایشو تھا, تو یو کین امیجن فرام اے مدرس پوائنٹ آف ویو کہ بیٹی ابیوز ہوئی ہے اینڈ بیٹا ابیوز کر رہا ہے. تو اس طرح کی سچویشنز دے آر ہیپننگ ان آور سوسائٹی. اور اس میں پھر ظاہری بات ہے یو ہیو ٹو لک ایٹ اے براڈر پرسپیکٹو
in order to decrease the adverse consequences جو abuse کے ہو سکتے ہیں in the longer run. With this, ڈاکٹر صاحب, we are heading towards the end of this program. آپ 1 منٹ میں اپنے آڈینس کو جو آج ہمیں سن رہے ہیں ان کو میسج کیا دینا چاہیں گے؟ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ قریبی تعلق رکھیں. پیرنٹنگ ہماری جو ہے وہ ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے. ہمیں ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ایک وقت میں ایک بچے کے ساتھ بات کریں, اس کو موقع دیں بات کرنے کا, اس کی بات سنیں, اس کی بات محسوس کریں, اس کی بات پہ یقین کریں اور اس کو یقین دلائیں کہ آپ اس کی بات پہ یقین کر رہے ہیں, تاکہ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات, اپنی سے بڑی بات آپ کے ساتھ آ کے شیئر کریں. اور یہ پروٹیکشن کا سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے میرے خیال میں. لاسٹ 1 منٹ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا میسج پبلک کے لیے. یہ کہ ڈفرینٹ جنریشنس میں پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے اس کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے, اور اویئرنیس کریشن سوسائٹی کے لیول پہ, اسکولس ٹیچرس کے لیول پہ اور جنرل پبلک کے لیول پہ وایا یوزنگ میڈیا از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, جو کہ پریونشن میں بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, کرکس اس کا یہ ہے, پروٹیکٹ اینڈ پریونٹ بیفور اٹ ہیپنس. آپ سے اگلے ہفتے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے گھر والوں کا, خاص طور پہ بچوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. میں ہوں طاہر محمود اور آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں پروگرام AJ ہیلتھ پوائنٹ. اس میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کی امپروومنٹ کی. ہم آپ کی بات کروائیں گے ہیلتھ سیکٹر کے کی سٹیک ہولڈر سے, پیشنٹس, ڈاکٹرز, فارمیسیز, فارماسیوٹیکل کمپنیز, ڈرگ ریگولیٹرز اینڈ گورنمنٹ آفیشلز. تو دیکھتے رہیے AJ ہیلتھ پوائنٹ. AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma. Your gateway to good health.